अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हम पंजाब के शहर हासिलपुर में मौजूद हैं और अल्लाह की रहमत से बिजनेस कम्युनिटी के और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकाने रसूल जमा है। अल्लाह करीम हम सब का जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैयबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मजमून है कि बेशक क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर मैं कुछ कौमों को दुरूद पाक की कसरत ही की वजह से पहचानूंगा। यानी कि दुरूद पाक की कसरत करने वाले होंगे, आका उन्हें मैदान महशर में हौज़े कौसर पर उनके चेहरों से पहचान देंगे। अल्लाह करे कि हम भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं। तो फजूल बातों से अपने आप को बचाकर कोशिश किया करें कि दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बयान से पहले एक प्रोडक्टिव बात, एक अच्छी टिप जिसको कहते हैं, कारोबारी लोग बैठे तो कुछ अच्छे मशवरे भी देने चाहिए। मैं जब आज आपके यहाँ आया, बड़ी मोहब्बत से आपने मुझे वेलकम किया और बहुत सारे आपने मुझे हार पहनाए, कुछ गुलदस्ते दिए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मगर ना मेरे पास अब कोई हार है, ना मेरे पास कोई गुलदस्ता है। ये हजारों रुपए हमने इस्तकबाल का एक ट्रेंड बनाया हुआ है। अगर ऑल टुगेदर हिसाब करें तो ये हजारों रुपए खर्च हुए, जिसके लिए खर्च हुए उसको कुछ भी नहीं मिला और वो सारी चीजें साइड पे हो गई। हमारे अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी इसमें एक तरबियत फरमाते हैं। मैं चूंकि कल बलूचिस्तान में था, उससे एक दिन पहले सिंध में था। आपके यहाँ हार का कल्चर है, वहां अदरक का कल्चर है। अब एक ही बंदे को इतनी अदरकें पहना देते हैं कि वो क्या करे उतनी अदरक। तो अमीर सुन्नत बड़ी प्यारी तरबियत फरमाते हैं कि चले ठीक है, आपके घर पे कोई आया है, किसी पर एक आधा आपने हार पहना दिया। अगर आपने कुछ खर्च ही करना है तो ऐसा खर्च करें जो प्रोडक्टिव हो। अब मिसाल के तौर पे इतने हजारों रुपए की अगर मुझे किताबें मिल जाती, दीनी किताबें मिलती, मैं पढ़ता तो मुझे सवाब, आपको भी सवाब। मैं किसी को तोहफा देता तो भी आपको सवाब। तो हम अपनी कुछ चीजों में वो खर्च कर रहे होते जो बज़ाहिर उसका कोई, यानी आप देखें 10-15 सेकंड के बाद वो हार उतर जाता है। और ये देख रहा था कि इतने हजारों रुपए के वो हार होंगे, आपके बुकेज होंगे, लेकिन वो मिनटों सेकंडों में फारिग हो जाते हैं। तो हम प्रोडक्टिव बने। मिसाल के तौर पे मुझे तस्बीह दे दें, इतने पैसों की आप तस्बीहात दे दें। हमसे लोग मिलते ही रहते हैं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये आइंदा के लिए उलमा भी आते हैं और भी लोग आते हैं। तो हम ऐसा गिफ्ट दें जो उसके साथ जाए। आपके पास कोई आया तो तोहफा तो लेके गया ना कि यार मुझे माशाल्लाह ये किताब मिली या मुझे तस्बीह मिली या कोई इतर मिला, खुद इस्तेमाल करे, किसी को दे तो वो काम आने वाली चीज है। बाज़ औक़ात जलसों में, इस तरह के प्रोग्रामों में हजारों रुपए जो है, बाज़ औक़ात तो इससे भी ज्यादा फूलों में और इन चीजों में खर्च हो जाते हैं। तो ये हमें एक गौर करना चाहिए। अब हम आते हैं आज के इंशाल्लाह इस बयान की तरफ। आज मैं चंद बातें, चूंकि माशाल्लाह बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, इस्लाम की तारीख के एक अजीम बिजनेसमैन, और ये महीना उनसे रिलेट भी करता है। जमादिल उखरा का महीना है, जमादिल सानी जिसको कहते हैं। तो 22 जमादिल सानी जो है वो अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम विसाल है। और ये वो अजीम हस्ती है कि जिनके फजाइल हम बयान करते जाएं तो शायद हमारे टाइम खत्म हो जाएगा। उनके फजाइल का अहाता नहीं हो सकता। समझने के लिए बात काफी है कि क्या स्टेटस और कैलिबर था उनका। हम जुम्मे के खुतबों में एक जुमला सुनते हैं, अफदलुल बशर बादल अंबिया, यानी नबियों के बाद अगर कोई सबसे अफजल हस्ती है तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। तो अब आप सोच लें कि उनका मर्तबा और मकाम क्या होगा। वो यारे गार भी हैं और यारे मजार भी हैं। हजरत उमर फारूक इतनी बड़ी हस्ती होते हुए वो ये कहा करते थे कि मेरी सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ, अबू बकर की गारे सौर वाली नेकी एक तरफ। और हजरत उमर कौन है जिसके बारे में नबी पाक फरमाते कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। वो हस्ती कह रही है कि मेरी सारी नेकियां एक तरफ
اور ابو بکر کی غار ثور والی نیکی ایک طرف. تو بہت عظیم پرسنالٹی ہیں, بہت سارے واقعات ان کی زندگی میں ہم بار بار سنتے ہیں. میں تھوڑا سا اس ٹاپک سے ہٹ کر کچھ ایسی چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو امپلیمنٹیشنز کی طرف آئیں. جب ہم بیٹھے ہیں تو کچھ ایسا لے کر جائے کہ آج سے میری لائف میں وہ شروع ہو جائے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے, اور آپ نے بڑی خوبصورت ارشاد فرمایا. حدیث کا خلاصہ ہے, میرے آقا فرماتے کہ 360 خصلتیں, بھلائی کی 360 خصلتیں, یعنی 360 عادتیں ایسی ہیں جو بھلائی والی ہیں, اور اللہ کریم جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو ان میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے, اور وہی خصلت کی برکت سے اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. اٹ مینز وہ 360 جنت میں جانے والی عادتیں. ٹھیک ہو گیا نا. سیدنا ابو بکر صدیق بھی اس محفل میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت میرے اندر بھی ہے؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو بکر تم وہ ہو جس میں ساری خصلتیں موجود ہیں. 360 کی پوری خصلتیں فرمایا نبی پاک نے تمہارے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک بار نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے, اور آقا نے نیکیوں کی ترغیب دلاتے ہوئے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا. خلاصہ حدیث ہے کہ جو روزہ دار ہوں گے ان کو جنت کا ایک دروازہ ہے باب الریان, روزہ داروں کے دروازے سے جنت میں بلایا جائے گا. نماز پڑھنے والوں کو باب الصلاۃ, ایک ایسا دروازہ جو نمازیوں کا دروازہ, وہاں سے بلائے. جہاد کرنے والوں کو جہاد کے دروازے سے, صدقہ کرنے والے کو صدقہ کے دروازے. نبی پاک جنت کے دروازوں کا ذکر کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام سے حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں, حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں, ابو بکر میرا خیال ہے کہ تم ہو جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا. اب آپ سوچیں کہ وہ ہستی ہے. اچھا, میں نے عرض کیا کہ ہم یقیناً جب بھی سیدنا ابو بکر صدیق کی بات کریں تو غار ثور کی بات کیے بغیر بات پوری نہیں ہوتی, ہجرت کے واقعے کے بغیر بات آپ کی پوری نہیں ہوتی. مگر میرے خیال ہے کچھ اور ایکسپیکٹس کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا کہ 360 کی وہ ساری خصلتیں حضرت ابوبکر صدیق میں. تو آج میں کچھ سیدنا صدیق اکبر کی عادتیں بیان کرتا ہوں, اور ہم کوشش کریں کہ کوئی ایک عادت, اللہ کرے ساری پک کر لیں, ورنہ کم از کم کوئی ایک عادت پک کر لیں کہ یار یہ آج سے میں بھی شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ تو جنت میں جانے والی عادت ہے. اللہ کرے اس کی برکت سے میں بھی جنت میں چلا جاؤں. اچھا, ہوا کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آل آف سڈن, ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جیسی دنیا سے پردہ فرمایا, آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آئی اور آپ امیر المومنین نام سو گئے. یعنی یہ سمجھے کہ بندہ رات کو سوئے اور صبح کسی کو بتائے کہ آپ کل سے وزیر اعظم یا آپ صدر ہیں, تو ایک بہت بڑی ذمہ داری. تو آپ کا اس ذمہ داری سے پہلے ایک معمول تھا. آپ جس محلے میں رہتے تھے وہاں کی بچیاں آپ کے پاس آتی تھی اور آپ سے اپنی بکریوں کا دودھ نکال لیا کرتی تھی. کہتی حضور بکریوں کا دودھ نکال دیں. آپ صبح صبح بچیوں کی ہیلپ کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کے انہیں دیتے تھے. ویری فرینڈلی, یعنی لوگوں کے ساتھ بڑی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ رہتے. تو بچیاں آ کر کہتی ہیں, حضور اب تو آپ امیر المومنین بن گئے ہیں, اب تو آپ کا مرتبہ بہت بڑا ہو گیا ہے, آپ کے پاس ذمہ داریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اب تو ہماری بکریوں کا دودھ آپ نکال کے نہیں دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ بچیوں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رویے میں تم کبھی بھی کوئی فرق نہیں دیکھا. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بچیاں آتی تھی اور آپ امیر المومنین ہوتے ہوئے ان بچیوں کی بکریوں کا دودھ نکال کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک عادت ہم نے سنی, اور اس عادت سے کیا سیکھنا ہے؟ عاجزی, انکساری. اللہ بعض اوقات لوگوں کو بڑے مرتبے دے دیتا ہے. کچھ لوگ اچانک ہی مشہور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو مال مل جاتا ہے, کچھ لوگوں کو کوئی منصب مل جاتا ہے, مگر آج کے زمانے میں لوگوں کی ٹون ہی بدل جاتی ہے, سٹائل ہی بدل جاتا ہے. پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں پرانے دوستوں کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, کیونکہ لوگ پہچاننے لگ گئے, ایک اسٹیٹس مل گیا ہے. نہیں, جنتی عادت کیا ہے کہ زمین پر پیر رہنے چاہیے, اوقات یاد رہنی چاہیے, پرانے لوگوں سے ویسے ہی برتاؤ ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آپ لوگ فصلوں والے لوگ ہیں, یہاں پر بڑی زرعی چیزیں اگتی ہیں. آپ دیکھیں جس بھی درخت پر پھل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, وہ جھکتا جاتا ہے. جتنے پھل لگتے ہیں وہ ڈاؤن ہوتا جاتا ہے کیونکہ بھاری ہو جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے کہ جس کو اللہ پھل لگا دے, جس کو اللہ عزت دے دے, دولت دے دے, تو وہ اکڑنا شروع کر دیتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلام میں, جو دینے والا ہے نا وہ لے بھی سکتا ہے. ہاں, جو تکبر کرنے والے, جو جناب اکڑ سے چل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ویری فرسٹ سن وہ تکبر ہی تو تھا, وہ حسد ہی تو تھا. کیا ہوا تھا؟ شیطان کو کیا پرابلم ہوئی تھی حضرت آدم سے؟ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے رائٹ اوے کیا کہا تھا؟ انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں.
اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا اور حضرت آدم کو معاذ اللہ کمتر کہا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں. اچھا یاد رہے کہ شیطان فرام دا اسٹارٹ اللہ کا نافرمان نہیں تھا. وہ پہلے عزازیل تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، وہ جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تھا. مگر ایک تکبر نے ساری اس کی عبادت غارت ہو گئی، اللہ کی بارگاہ سے لعنتی قرار دے دیا گیا. اب ذرا سوچیں، جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے، جو روز تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا. اچھا ایک حدیث سب کو یاد ہوگی، اب میں سے بچپن سے ہم سن رہے ہیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تقریباً سب کو یاد ہے. وائے رائی کا دانہ، کبھی سوچا آپ نے؟ یہ حدیثوں میں اگزامپل دی جاتی ہے. رائی کا دانہ ڈاٹ ہوتا ہے اتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ اور عزت دے آپ کو، اللہ اور آپ کے رزق حلال میں برکت دے، مگر ڈاؤن ٹو ارتھ، غریبوں کے ساتھ برتاؤ اچھا، ان کو بھی اپنا بھائی سمجھنا. قرآن غریب، آج تو لوگ پیسے والے ہو کر غریب رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں. یار میں کیسے تعارف کراؤں میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے، میں کیسے تعارف کراؤں کہ میرا فرا رشتہ دار جو ٹھیلا لگاتا ہے. بھائی کوئی بات نہیں، اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا تو میں کیا ان کو ڈس آن کر دوں گا؟ نہیں، یہ دل آزاریاں کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. تو حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، لیڈر آف دا مسلمین بن گئے. مگر حال وہی ہے کہ محلے کی بچیاں آتی تھی اور آپ دودھ نکال کے دے رہے ہیں. ایک اور کمال کی عادت، اور یہ بزرگوں کی، ہمارے سارے بڑوں کی عادت تھی، حضرت عمر فاروق ایک نابینا خاتون کے گھر جا کر اس کے گھر کا کام کیا کرتے تھے، صفائی کرتے تھے، برتن میں پانی بھر دیتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق گئے تو دیکھا کہ مجھ سے پہلے یہ کام کوئی کر کے چلا گیا. آپ شاکڈ ہو گئے کہ کون آ گیا اور یہ سارے کام کر گیا. اچھا خاتون تو نابینا تھی، اس کو تو پہلے بھی نہیں پتا تھا کہ حضرت عمر آتے ہیں. اس نے کہا کوئی آیا اور کر کے چلا گیا. دوسرے دن گئے، پہلے دوبارہ کام ہو گیا. تیسرے دن گئے، پھر اس کا کام ہو گیا. کہتے کہ کون ہے جو مجھ سے پہلے نیکی کر جاتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں چھپ کے دیکھتا ہوں. اب چھپ گئے، جب دیکھا تو رات ہوئی، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق آئے، اس خاتون کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، اس کے برتن بھر رہے ہیں اور اس کے گھر کے کام کر کے جا رہے ہیں. حضرت عمر جبھی تو کہا کرتے نا میں نیکیوں میں ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اب اس عادت میں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ دو خوبصورت باتیں سیکھنی. میں ایکچولی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ وہ والی عادتیں پک کروں جو ہم سب کے لیے عمل کرنا ہمارے لیے آسان اور ہمارے لیے پرابلمز بھی ہیں. اب ان دو خوبصورت باتیں، مدد کی ہے، نیکی کی ہے، مگر چھپ کر کی ہے. کسی کو بتایا نہیں ہے کہ میں امیر المومنین ہو کے فلاں بڑھیا کے گھر پہ جا کر جناب صفائی کر کے آتا ہوں. اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ کچھ زندگی میں اعمال ایسے ہونے چاہیے جو فقط میں جانوں اور رب جانے. ایسے اگر سوال ہے، ہم سب ایک دوسرے سے سوال، اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ یار میرے پاس ایسی کتنی نیکیاں ہیں جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے. سوچیے، ہم نے تو جو چھپ کر کام کیا وہ بھی لوگوں کو بتا دیا، کسی نہ کسی بہانے سے بتا دیا. پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. اب تو غریب کی مدد کر رہی ہے تو بھی ساتھ تصویر کھنچوانی ہے، تو جناب مسجد میں کوئی چیز دینی ہے تو امام صاحب سے نام لے کر اعلان کروانا ہے. کبھی تو ایسا ہو یار، کون کر گیا پتہ ہی نہیں مسجد کا کام، کون مدد کر گیا پتہ ہی نہیں کسی کو. یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ غور کریں. اخلاص یہ قبولیت کی کنجی ہے. علماء پتہ کیا فرماتے ہیں؟ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اخلاص؟ وہ کہتے ہیں اخلاص یہ ہے کہ بندہ جس طرح اپنے گناہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیاں چھپائے. مجھ میں ہم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے ہمارے گناہ پتہ چلے؟ نہیں بھائی، گناہ تو کسی کو نہ پتہ چلے. چھپا اللہ نے چھپائے، ہم بھی نہیں اچھی بات ہے، چھپانی ہی چاہیے، نہیں بتانے چاہیے. لیکن نیکیاں ہم تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا کام کر لیں، اس کے بعد کسی طرح پتہ چل جائے گا. نہیں، کچھ اعمال ایسے کیجیے جو میں جانوں میرا رب جانے. اچھا ایک اور خوبصورت بات، ایک اور پیاری عادت اسی عادت میں سیکھنے کو ملی، وہ اور خوبصورت ہے. جس کی مدد کی ہے نا اس کو بھی نہیں پتا میری مدد کون کر رہی ہے. اس بڑھیا کو تو پتہ ہی نہیں چلا نا، وہ تو نابینا تھی. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اول تو اللہ خیر کرے، لوگ اتنا خرچ کرتے نہیں اللہ کی راہ میں، اور کر لیں اور کسی کی مدد کر دیں تو پھر جو اس کا بیچارے کا حال کرتے ہیں. کتنے سالوں تک لوگ یاد دلاتے ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا نوکری دلائی تھی میں نے، بھول تو نہیں ہے، قرضہ میں نے دیا تھا جو کاروبار اتنا آگے چلا گیا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، موٹر سائیکل بھی نہیں تھی تیرے پاس، اب پیسے والا ہو گیا، میرا احسان یاد ہے کہ نہیں؟ ایک کام کر دیا اس کا، اب ساری زندگی گنوا رہے اسے.
توبہ توبہ توبہ، یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کر سوچیں کہ میری کسی نے زندگی میں ہیلپ کی ہو اور مجھے بار بار جتاتا ہو، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہوگا اس بیچارے کا. یار ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ قرآن کہتا ہے ہم اپنے صدقے ضائع کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر. یہی تو ہو رہا ہے، تکلیف پہنچا رہے ہیں، رشتہ داروں کو یاد دلا رہے ہیں یہ مکان میں نے دلایا تھا. میں کئی بار وہ پتہ نہیں اس بیچارے کے اللہ مغفرت فرمائے، میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے. میں ایک صاحب سے ملنے گیا، ہمارے کراچی میں بہت بڑے بزنس مین ہے اور ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا. تو ہم گارڈن میں بیٹھے تھے تو ان کا ایک ملازم چائے لے کر آیا. وہ چائے لے کر آیا تو وہ کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے اور میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی ہے اور میں نے اس کو مکان دلایا. آپ یقین کریں اس ملازم سے پتہ نہیں اس کو تو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. میں ٹوٹ گیا اندر سے. یار میں نے کہ مجھے کیوں بتا رہا ہے یار، اس ملازم کو کیا فیل ہوتا ہوگا. اچھا یہ آج مجھے بتا رہا ہے، نہ جانے کتنے مہمانوں کو اس نے بتایا ہوگا. اور وہ ملازم ہر بار چائے لا کے ذلیل ہوتا ہوگا کہ صاحب نے گھر دلایا سب کو بتائے گا میرے بارے میں. توبہ توبہ توبہ. ہمیں تو ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم کسی کی مدد کریں نا تو 7 سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا. کیا میں مانگنے والا نہیں ہو سکتا تھا؟ آج مجھے اور آپ کو اللہ نے کروڑ سے اچھا بنایا ہے. میرا ملازم بیچارہ باہر کھڑا ہے اور جناب آپ کے اور میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ جناب بہن کی شادی ہے، جہیز کے پیسے نہیں، ماں بیمار ہے، دوائی کے پیسے نہیں. کیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ میں بھی کسی کے دروازے پہ کھڑا ہو سکتا تھا. یہ مجھ میں کیا ایسا کمال تھا کہ اللہ نے دینے والا بنا دیا؟ تو پھر تو اور انکساری اور شکر ہونا چاہیے تھا نا. مگر دے کر اترانا، دے کر جتانا، دے کر تکلیف پہنچانا، کیا کریں ایسا؟ جنتی عادت یہ ہے کہ دیں اس کو پتا بھی. کبھی ایسا بھی مدد کیا کرو، یقین جانے اس کا لطف اور ہے کہ میں نے کسی کی مدد کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کس نے کی ہے. وہ دل سے دعا دے گا نا کہ اللہ جس نے کیا اس کا بھلا ہو جائے. میں کیوں چاہتا ہوں میرا نام لے کے دعا کرے؟ اللہ تو جانتا ہے نا کس نے مدد کی ہے، کس نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے. تو یہ بھی کبھی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی کر کے جانی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کئی بزرگان دین کے انتقال کے بعد پتہ چلا لوگوں کو کہ ہماری مدد کی کرتے تھے. لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچ جاتا تھا، لوگوں کے گھروں پہ امداد پہنچ جاتی تھی، پتہ نہیں ہوتا تھا کون دیتا ہے. جب ان کا انتقال ہوا تو وہ آنا بند ہو گیا. تو پتہ چلا یہ ہمارے ساتھ رہنے والے یہ ہماری ہیلپ کرتے تھے. کیا کچھ کام ہم ایسے نہیں کر سکتے؟ حضرت ابوبکر صدیق ایسے کرتے تھے. ٹھیک ہے، ایک اور خوبصورت عادت، بلکہ یہ تو قرآنی واقعہ ہے اور وہ بہت ضروری ہے آج کے دور میں اس پر ڈسکس کرنا. وہ یہ تھا کہ ایک صحابی تھے اور ان کا نام تھا حضرت مصطح. ٹھیک ہے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے. ہو سکتا ہے کوئی ماہانہ ہیلپ کا سلسلہ تھا. بدری صحابی تھے، مہاجر صحابی تھے. اچھا ان صحابی سے کچھ ایسا کام ہو گیا کہ جس سے حضرت ابوبکر صدیق کا دل کو تکلیف پہنچی، ہرٹ ہو گیا. آپ کو اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ اب میں اپنے اس دوست کی مدد نہیں کروں گا. اچھا یہ آپ کا پرسنل معاملہ تھا، اس کو مدد کرتے تھے، اس نے دل توڑا، آپ نے قسم اٹھا لی. مگر ہستی اتنی بڑی ہے اور ان کی تربیت اتنی شاندار ہوئی ہے کہ اس واقعے پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی. اور قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور قسم نہ کھائیں. آپ دیکھیں مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق قسم کھا رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے قسم نہ کھائیں. کون نہ کھائیں؟ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کی قرآن شان بیان کر رہا ہے. اولو الفضل، وہ جو تم میں فضیلت والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی قسم نہ کھائیں. اچھا یہاں پر ایک اور خوبصورت بات، اللہ نے یہ نہیں کہا ابوبکر قسم نہ کھائیں، فرمایا جو فضیلت والے ہیں، اولو الفضل. یعنی قرآن بھی حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بیان کروا رہا ہے. ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہو رہا کہ نبی پاک کے صحابی قسم نہ کھائیں. اولو الفضل، فضیلت والے. علماء نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا کہ حضرت ابوبکر کی شان یہ ہے کہ قرآن بھی انہیں فضیلت والا فرما رہا ہے. اچھا اب آگے جو میرا موضوع ہے، اب آگے قرآن نے کیا کہا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے، لیکن آگے جو بات کی نا سبحان اللہ، قرآن فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. دل ٹوٹا ہے نا، معاف کر دیں، درگزر کریں. اور آگے انعام کیا فرمایا کہ اگر تم معاف کرو گے تو ہوگا کیا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم میرے بندوں کو معاف کر دو، تم ان کے قصور معاف کرو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ پھر آگے اللہ نے کون سا وصف ذکر فرمایا؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے.
جب یہ آیت نازل ہوئی نا، صدیق اکبر کو نبی پاک نے آیت سنائی کہ ابو بکر آیت آ گئی ہے، قرآن کا حکم آ گیا، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں یہ بھی فرق دیکھیے گا، میں نے اور آپ نے کئی بار سامنے یہ آیت پڑھ دی، ہمارا ڈیسیشن کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے رائٹ اوے کیا ڈیسیشن دیا؟ دل ٹوٹا ہوا تھا، دل غمگین تھا، ان کی وجہ سے تکلیف پہنچی تھی، مگر اللہ کا حکم آیا نا، اپنا دل سائڈ پہ، اپنی تکلیف سائڈ پہ، اپنی کیفیت سائڈ پہ، کہ حضور میں بالکل چاہتا ہوں اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو قرآن نے کہا نا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ کہتے حضور اللہ میں بالکل چاہتا ہوں، میری آرزو ہے اللہ میری بخشش فرما دے۔ حضور میں جو مصطح کے ساتھ سلوک کرتا تھا اسے بند نہ کروں گا، اب میں اس امداد کو پھر جاری کر دوں گا۔ لیکن اب اس آیت سے مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا مل رہا ہے؟ کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ کیا ہم درگزر کرتے ہیں؟ ہم میں سے کئی لوگ تو پال کے بیٹھے دشمنی، نہیں بس موقع ملنے کی دیر ہے، میں تو اس کی بچے کی جب شادی ہوگی نا تب سب کے سامنے اس وقت موقع ہوگا اس کو ذلیل کرنے کا، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ موقع ملے تو اس سے بدلہ لینا ہے، موقع ملے تو اس کو ذلیل کرنا ہے۔ نہ اپنے ملازم کو کوئی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہر غلطی پر سزا دینا ہے، ہر غلطی پر ڈانٹنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ چاہیے یہ کہ معاف کر دے، درگزر کر دے، بلکہ ان کی امداد جاری رکھے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے! آپ کو پتہ ہے روایتوں میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو بندہ اپنے کینہ پرور رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے۔ کیا خوبصورت مذہب ہے میرا اور آپ کا ہے! وہ رشتہ دار جو مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ رشتہ دار جو میرا دشمن لگا ہوا ہے، وہ رشتہ دار جس سے مجھے تکلیف ہے، شریعت کہتی ہے اس پر خرچ کرو، اسے تحفہ دو۔ کیسے تحفہ دو؟ وہ تو برا لگ رہا ہے۔ یہی تو چاہتی ہے شریعت کہ آپ اس کو تحفہ دیں گے، اس کے دل سے بھی کینہ صاف ہوگا، آپ کی دشمنی ختم ہوگی، آپ مل کر رہیں گے۔ یہ مطلوب ہے اسلام کو کہ پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ میں اب کیا بتاؤں، میں کل بلوچستان تھا اور کافی لانگ ٹریول کر کے آیا ہوں، لیکن کل میں بالکل الگ ہی کیفیت میں تھا۔ کل میں بالکل سمجھا کہ بہت گھساٹ بھی تھا۔ میں وہاں گیا تو مجھے ایک جگہ وہ فاتحہ کرانے لے گئے، تو میں جب گیا تو میں نے پوچھا کہ دو جنازے ہوئے تھے، ایک بیٹے کا ان کے اور ایک بھائی کا۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا، کیسے انتقال ہوا؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے قریب کوئی زمین ہے، اس زمین پر جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے پر تنازع پر میرے دونوں ایک بھائی کو اور بیٹے کو مار دیا۔ یعنی یہ آج بھی ہمارے وطن میں ہو رہا ہے کہ ہم خاندانی دشمنیوں پر بندہ مار دیتے ہیں، آج زمین کی دشمنیوں پر قتل ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ اسلام، ہمیں تو اسلام نے دشمنیاں ختم کی تھی۔ ہمارے آقا جب دنیا میں مبعوث ہوئے، اعلان نبوت کے بعد نبی پاک نے قبائل کی دشمنیاں ختم کر کے انہیں ایک کر دیا، اور آج خاندانی دشمنیاں اب بھی چل رہی۔ خیر میں نے وہاں تو بیان ہی یہی کیا، لیکن میں اس آیت کریمہ سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنی عادت بنا لیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کرے وہ یاد رہ جائے تو زندگی میں معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ بس یہ یاد کر لو، آ جاؤ، جب بھی جی چاہے نا نہیں چھوڑوں گا، اس کو بدلہ دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ حدیث یاد کر لینا۔ اگر مجھے بھی پکڑ لیا تو میری غلطیاں کتنی ہیں، آپ کی غلطیاں کتنی ہیں، کبھی سوچا؟ ایک بار ایک صحابی رسول کے غلام تھے، انہوں نے کوئی مسٹیک کی، اس صحابی نے چابک اٹھایا، غلام تھے نا، اور سزا دینے کے لیے کوڑا اٹھا کے مارنے لگے۔ تو یہ جو بدلہ لینا ہے نا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دل پر ایک چوٹ کرنے کے لیے ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، ہم نارملی دعا کیا کرتے ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، کرتے ہیں اے اللہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ ایک سوال ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا؟ اللہ سے سب معافی چاہیے، ہم بندوں کو معاف نہیں کریں گے، ہم تو تیار انتظار کر رہے ہیں۔ مزہ یہ ہے ہم اللہ سے یہ کہیں یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے بندہ ہو کر میں نے تیرے سارے بندے معاف کر دیے، دل دکھایا لوگوں نے، میرا تکلیف پہنچائی، لیکن یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب اے سب سے بڑے معاف کرنے والے تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کا مزہ اور ہے نا، میں دل میں دشمنیاں پالوں، میں بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں، اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ سب معاف کر دے۔ خود سوچیے۔ تو بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس خوبصورت واقعے سے، اس پیاری عادت سے سیکھنا یہ ہے کہ لوگ دل دکھا بھی دیں، وہ جاتے انسان ہی ہے نا، فیملی کے لوگ بھی انسان ہیں، میرے ملازمین بھی انسان ہیں، پڑوسی بھی انسان ہے، وہ بھی غلط ہے، معاف کریں۔ آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں دعا کیا کرتے تھے، ایسی پیاری دعا، ایمان تازہ ہو جائے گا، بلکہ کر بھی لیتے ہیں وہ دعا کہ آپ یہ دعا کرتے اور یہ صبح و شام دعا مانگتے تھے، اور یہ کس کی روایت کرنے والی ہیں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتی میرے بابا جان ایک دعا کرتے، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ
وخیر عملی خواتمہ وخیر ایامی یوم القاک. وہ کہتے ہیں یا اللہ میری آخری عمر کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنا دے, میرے آخری اعمال کو سب سے بہترین اعمال بنا دے, اور میری زندگی کا سب سے بہترین دن اس کو بنا دے جس دن میں تیری بارگاہ میں حاضر, یعنی جو میری مرنے کا دن ہو وہ میری لائف کا سب سے بہترین دن ہو. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تو صحابی رسول ہیں, یار غار ہیں, آپ کو تو جنت کی بشارت مل گئی ہے, آپ کیوں ایسی دعا کرتے ہیں کہ آخری عمل سب سے بہترین, آخری دن سب سے بہترین ہے, آخری ایام سب سے بہترین. جو اب جملہ کہا نا انہوں نے وہ سچی بات ہے, رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے. حضرت کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. قطعی جنتی ہے, ڈیفینیٹلی جنتی ہے. کہتے ہیں بعض اوقات آدمی پوری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے مگر اس کا خاتمہ جہنمیوں والے عمل پہ ہوتا ہے. اور فرمایا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور اس کا خاتمہ جنتیوں والے کام پہ ہوتا ہے. سیکھنے کو کیا ملا کہ سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہم میں سے کوئی حج کر لے, تھوڑی نمازیں پڑھ لے, تھوڑا صدقہ کر لے, کرنا تو کبھی پکا جنتی ہوگا. ہمیں نہیں پتا ہمارا خاتمہ کس پر ہوگا. ہمیں اپنے خاتمے کی فکر اور آخری زندگی کے جو اعمال ہیں نا اس کو بہتر کرنے کی فکر کرنی ہے. ایک حدیث آپ سب کو یاد ہوگی, انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے. خاتمہ ایمان پر ہوگا تبھی حج, عمرے, زکوٰۃ, روزے, نمازیں جبھی کام آئیں گی نا. اگر خاتمہ ہی معاذ اللہ ایمان پر نہ ہوا تو ایوری تھنگ بیکم نل اینڈ وائڈ, سب ختم ہو جائے گا. تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے اور دعا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ اچھا فرما. اچھا ایک اور بات بڑی ڈرانے والی ہے, آخری بات کرتا ہوں, کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو آخری عمر میں نیکیوں کے کام میں لگا دیتا ہے. جب اس کو ہمیں تو نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا میری موت کب ہونی ہے, ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد ہونی, اللہ ہم سب کو نیکیوں والی طویل زندگی دے, لیکن کسی کو نہیں پتا نا. لیکن اللہ کو تو پتا ہے. جب اس کا وقت آخری آنے والا ہوتا ہے نا تو اللہ مرنے سے پہلے اس کو اچھے کاموں میں لگا دیتا ہے اور اس کا خاتمہ اس اچھے کام پر ہو جاتا ہے. اور اللہ جب کسی سے برائی کا ارادہ فرماتا ہے یا اس کے مقدر میں برائی لکھی ہے نا تو اس کو مرنے سے پہلے برے کاموں میں لگا دیتا ہے اور اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے. پچھلے دنوں مفتی قاسم صاحب ہمارے مفسر قرآن نے بیان میں جملہ کہا, بڑا ہی ڈرا دینے والا جملہ تھا. انہوں نے کہا جب بھی زندگی میں اچھی خاصی نیکیاں کر رہے ہو اور اچانک کسی برے کام میں لگنے کا دل چاہے نا, یہ لگ جاؤ, لگے یا کہ بری عادت ہو گئی ہے, تو ڈر جانا کہیں مرنے کا وقت نہیں آ گیا اور مجھے اس برے کام میں لگایا جا رہا ہے اور میں کہیں اس پر نہ مر جاؤں. تو برے کام سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ اچھے کاموں پر ہی, اچھی کیفیت میں ہی, اللہ کرے کلمے والی اللہ میں موت نصیب. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, 360 عادتوں والی شخصیت کی بات ہو تو 2-3 عادتوں میں ہی بات پوری نہیں ہو سکتی, لیکن چند باتیں میں نے وہ عرض کی ہیں جو ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. دہرائی کر لیتے ہیں, عاجزی ان کی ساری رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرنی ہے, دشمنیاں نہیں پالنی ہے, معافی درگزر سے کام لینا ہے, اور چوتھے نمبر پر اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے, اپنے اچھے خاتمے کی فکر کرنا ہے. ہم سب نے جانا ہے دنیا سے, لیکن اچھا خاتمہ نصیب والوں کو ملتا ہے. قرآن نے بھی یہ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور نہیں مرنا مگر مسلمان, یعنی بغیر مسلمان کے نہیں مرنا, ایمان لے کر جانا ہے. یہ قرآن بھی ہمیں بتا رہا ہے. اچھا علماء نے اس سے بھی بڑی خوبصورت بات بتائی کہ بات کس سے ہو رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے مسلمان مرنا. اس کا مطلب دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ کہ ایمان والا بھی غیر مسلم مر سکتا ہے, ورنہ تو یہ کہا ہی نہ جاتا ہے ایمان والوں مسلمان کے بغیر مت مرنا. اٹ مینس شیطان ایمان چھین سکتا ہے, ایمان سلب ہو سکتا ہے, تو اس کی فکر کرنی ہے. آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک نعمت ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کی باتیں بتاتی ہے اور بالخصوص اپنی آخرت بہتر کرنے کی فکر دیتی ہے. آج آپ کے حاصل پور میں ہم موجود ہیں اور گزارش یہ ہے کہ دعوت اسلامی یہاں بھی کام کر رہی ہے اور مزید ہمیں یہاں اس علاقے میں اور بھی کام کرنے ہیں. آپ سب سے پہلے تو پریکٹیکلی دعوت اسلامی کا حصہ بنیں. میں امید کرتا ہوں 30-35 منٹس کا جو بیان ہوا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. لیکن اگر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے, ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, تو انشاءاللہ مزید سیکھنے کو ملے گا, ہم بھی نیک بن جائیں گے. الحمدللہ آج تو میں آپ کے حاصل پور میں ہوں, رات کو یہاں پر ایک بہت بڑا میگا ایونٹ بھی ہے, اس میں بھی آپ سب نے آنا ہے. اسلامک کوئز پروگرام علم دین وہاں بھی سیکھنے کو ملے گا.
اور انشاءاللہ اسی ایریا میں 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر کر رہا ہوں. تو آپ میں سے کوئی ہمیں جوائن کرنا چاہیں گے تو سبحان اللہ قافلے کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو پریکٹیکلی جوائن کرے دعوت اسلامی تاکہ میری اصلاح ہو اور میری آخرت بہتر. پھر اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کو اپنے سپورٹ بھی کرنا ہے اور لوگوں کو یہ دعوت پہنچائے. اور اتنا بڑا جب دعوت اسلامی کام کر رہی ہے, ہمارے 15,000 کے قریب مدارس ہیں جس میں کم و بیش 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں 500,000 اسٹوڈنٹ کا سسٹم بنانا اور یہ وداؤٹ فیس اسٹرکچر, یہ اربوں روپے کا کام ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کر رہی ہے اور اس کو انکریز کرنے کی مزید حاجت ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب صرف اس ڈویژن میں 400 ادارے ہیں. اب آپ غور کریں کہ ہم پوری دنیا کی بات نہیں کر رہے, آپ کے ڈویژن میں نے بتایا 400 ادارے. اب ہم نے دعوت اسلامی کے اسٹرکچر کس طرح کا ہے, دیکھیں مقابلہ کرنا ہے شیطان سے. ہمارا مقصود کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے امتیوں کو گناہ سے خود بھی بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو گھر میں جہاں لیکیج ہوتی ہے, لیکیج وہیں جا کر بند کی جاتی ہے, کہاں سے پانی آ رہا ہے. تو دعوت اسلامی والے دیکھتے ہیں کہ کہاں سے بے حیائی, کہاں سے برائی, کہاں سے شیطانی کام بڑھ رہے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ ان تمام چیزوں پر اللہ کی رحمت سے فوکس کیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے زیادہ جو برائی پھیلائی جا رہی ہے, دین سے دور کرنے کی سازش ہے, یا تو وہ ایجوکیشن کے ادارے ہیں جہاں سے سارے نوجوان نکل رہے ہیں, یا پھر جناب وہ آپ کا میڈیا ہے. میڈیا کے ذریعے جس طرح باتیں, اب ایجوکیشن پر کیا غلط ہو رہا ہے مجھے میرا خیال ہے بتانے کی ضرورت نہیں. آپ میں سے سبھی کے بچے جا رہے ہوں گے تو آپ کو اطلاعات ملتی ہوں گی کہ کس طرح منشیات ہمارے جناب اس یونیورسٹی کالجز میں, اور کس طرح وہاں پر باقاعدہ ایسے ٹیچر ہیں معاذ اللہ جو لادینیت والی باتیں, دہریت والی باتیں ہمارے وطن میں ہو کر پھیلائی جا رہی ہیں. بہت سارے واقعات ہیں, مجھے اس پہ زیادہ ڈسکس کی حاجت نہیں, لیکن ہم نے سوچا کہ اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہم نے 2 کام کیے. ہم نے اپنے اسکول بنائے, انگلش میڈیم اسکول, اپنا کالج بنا لیا, اپنی یونیورسٹی بنائی اسلام آباد میں, اور مزید دارالمدینہ اس پر کام کر رہا ہے. لیکن ظاہر ہم پورے پاکستان کے بچوں کو تو نہیں پڑھا سکتے. تو ہم نے پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا شعبہ تعلیم بنایا کہ ہم اسکول کالجز میں جا کر نیکی کی دعوت دیں, ان بچوں کو, ٹیچرز کو, پروفیسرز کو. الحمدللہ اس پر دعوت اسلامی بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. دوسرا میڈیا ہے. تو میڈیا, اب آپ لوگوں کے گھروں سے ٹی وی تو نہیں نکال سکتے, اب مدنی چینل بنایا. اور یہ ہسٹری آف, میں سمجھتا ہوں دنیا میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ ایسا چینل جو 100% اسلامک چینل وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ اور پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اردو میں الگ بنایا, انگلش میں الگ بنایا, بنگلہ زبان میں الگ بنایا. تھوڑے عرصے بعد ریئلائز ہوا کہ جناب ٹی وی اپنی جگہ, اب تو سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا تو بے حیائی کا سب سے بڑا طوفان ہے. اور ہر بچے, ہر نوجوان, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل تو نہیں لے سکتے. اب موبائل پر جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے تو سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ بنایا. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ریلیجس آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا جتنا دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. ہر پلیٹ فارم پر الحمدللہ موجود ہیں, اور 6 کروڑ سے زیادہ ہمارے سبسکرائبر اور فالوورز الحمدللہ سوشل میڈیا پر ہیں. تو کام کرنا ہے تو لیکیج وہیں جا کر بند کرنی ہے نا. اب ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے لنچ پر کہ بچوں کے ہاتھ میں کارٹونز, اب کارٹونز بچوں سے نہیں چھڑائے جا سکتے تھے, لیکن ہمارے ماں باپ نے کیا کیا, بچوں کو موبائل دے دیا, ٹی وی دے دیا, کہ کارٹون دیکھ رہا ہے نا, کچھ نہیں چلا ہم فارغ. کارٹون پر دیکھ کیا رہا ہے, ہندوانہ رسمیں دیکھ رہا ہے, اور جناب عجیب عجیب الفاظ سیکھ رہا ہے, بے حیائی سیکھ رہا ہے. کسی کو نہیں پتا کہ وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کارٹون میں اس کو سکھایا جا رہا ہے. اب کارٹون کا مقابلہ کیسے کرنا تھا, کارٹون لانا تھا. اسلامک کارٹونز بنائے, اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک کارٹون 2 3 کروڑ بچے دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاس ویوز ہیں, اب یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں. الحمدللہ کڈز لینڈ کے کارٹونز بنائے گئے, پھر انگلش میں کارٹونز بیرون ملک کے لیے بنائے, عربک میں بنائے, اور اتنے پاپولر ہوئے کہ اب ایئر لائنز ہم سے کارٹونز لے رہی ہیں. ایمریٹس ایئر لائن نے ہم سے ہمارے کارٹونز لیے. عرب ممالک کی اسکولوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کے عربک کارٹونز ہمیں دیں, اپنے سلیبس میں شامل کرنا ہے. تو یہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے دعوت اسلامی. وہی والی بات کہ جہاں پرابلم ہے اس کی سولوشن پر ہم کام کر رہے ہیں. تو آپ ہمارا ساتھ دیں. یہ دین کا وہ بڑا کام ہے جو ہم سب کی ذمہ داری, صرف دعوت اسلامی کی ذمہ داری تو نہیں نا, ہماری آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. تو ہم سب نے مل کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینا ہوگا. تو اپنا مورل سپورٹ بھی دیں, اپنا فائنینشیل سپورٹ بھی دیں, اور مل جل کر دین کے اس کام میں اپنا حصہ ملائیں. اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے. آخر میں صاحب خانہ کا اور آپ سب کا مجھے اندازہ ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے, آپ کام چھوڑ کر آئے ہیں. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, ان کا انتظام کرنا قبول فرمائے. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں, پھر یہ نماز اثر باز مانگنا کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری, ہمارے والدین کی,
نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مبارک عادتوں کے بارے میں سنا ہے، اللہ ہمیں بھی جنتی عادتیں نصیب فرما، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے، عشق رسول نصیب فرما، تیرا خوف نصیب فرما، ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرما، ہمیں بھی نیک بنا، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، ہمارے پورے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا دے۔ اللہ ہمارے علاقے میں بھی دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما اور ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا آگے بڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، میرے کریم مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اس گھر پر، خاندان پر، محلے پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ آج ہونے والے ہمارے حاصل پور کے اس عظیم الشان اجتماع کو بھی کامیابی عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا توجہ فرمائیں تمام اسلامی بھائی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔